purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर नाज़रीन हम रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू करते हैं वो है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इसके साथ साथ मुकामी बैनुल अक़वामी मंडियाँ और अखबार की अहम सुर्खियों पर मुख्तसर तज्ज़िया। हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू होंगे बतौर मेज़बान व मेहमान जनाब शुजात मुबारक PhD। क्लियर कर देता हूं कि आप डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि अब हम ऑनलाइन सवाल लेते हैं, पता लगा कोई पेट के दर्द या सर के दर्द के सवाल ना भेजना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा उसकी वजाहत भी हो जाए। और मुआशियात आपका मौजू। अच्छा जनाब, यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ आप पता है फॉर्मेट के मुताबिक एक दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र कर दूँ, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। PSX सोर्स टू न्यू ऑल टाइम हाई फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। नहीं, वो तो डिसीजन था ही नहीं, देयर वाज नो डिसीजन। मतलब द बेस्ट वे डॉक्टर शुजात साहब, बेस्ट जो तरीक़ाकार होता है वो तरीक़ाकार ये होता है कि बंदा फैसला ही ना ले। अगर आप बेटे से पूछें बेटा शादी करनी है या नहीं करनी, वो कहे जी मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेट बैंक से पूछा जी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाएं या कम करें, उन्होंने कहा जी सोच के बताएंगे। कहानी खत्म हो गई, स्टेटस को बरकरार हो गया। तो इसमें फैसले वाली क्या बात थी। खैर एनीवे, बिना फैसले के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये इंडिकेशन थी फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी की। क्या राय देना चाहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब स्टेटस को बरकरार रखना, उसमें क्या खास बात है? अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी सी लूज़ करेगी। अच्छा, क्योंकि एक तो अभी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गवर्नमेंट दे रही है उस हवाले से इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कह रही है कि काफ़ी कंट्रोल में, हालांकि जुलाई में हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। उसके अलावा ग्रोथ की भी कंपैरेटिवली जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हैं। तो अब गवर्नमेंट इन्वेस्टर को थोड़ा सा ईज़ ऑफ करना चाह रही है कि इसको मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा और लूज़ करके थोड़ा सा इन्वेस्टर को एक आप समझें कि इंसेंटिव दिया जाए। तो शायद स्टेट जो सेंट्रल बैंक था वो उसमें जो बैठे हुए इकोनॉमिस्ट वो ये बात समझ रहे हैं कि अभी दिस इज़ नॉट द टाइम कि मॉनेटरी पॉलिसी को अभी थोड़ा सा लूज़ किया जाए। तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि जी चलें फ्यूचर में हम इसको देखेंगे। अभी उस पर कोई क्लियर फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ करेगी और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा, स्टॉक पे भी आएगा और आपकी जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आ सकता है। इनको आसान अल्फाज में बता दें, रेट ऊपर जाएगा या नीचे बिल्कुल जाएगा। उसमें यह है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि मॉनेटरी पॉलिसी जब भी लूज़ होती है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करे, उससे फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर कोशिश ज़ाहिर है कि उसको कर्जा कम कीमत में मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हमारी गवर्नमेंट ये समझती है या ये समझाया जाता है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन या जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। जी। लेकिन ये बहुत ही इस्टेब्लिश्ड जो थियरीज़ और स्टडीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और ग्रोथ मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है। यहाँ पर एक, अब मैं शायद ये बहुत टेक्निकल टर्म हो जाए लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इन्फ्लेशन है वो दो तरह का होता है। एक तो आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जो कि हमारी जब हम कोई चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं या जब उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जी। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि उसकी किसी चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ती है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन का फिनोमिना है वो कॉस्ट पुश का है, यानी कि हमारी जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो कॉस्ट के बढ़ने की वजह से बढ़ती हैं। अब जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा टैकल करती हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशंस को, कि मॉनेटरी पॉलिसी ने आपने उसको थोड़ा टाइट कर दिया, लूज़ कर दिया, उसने आपकी डिमांड को थोड़ा सा कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया और जो प्राइसेस हैं वो वहाँ पर टैकल हो गए। यानी नाज़रीन के लिए थोड़ा बता दें इस हिसाब से कि बेसिकली बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारे यहाँ जो पैदावारी लागत है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर चीज़ों की कीमतों में इजाफा करना पड़ जाता है। चंद ऐसे ममालिक दुनिया के जिनके मुतालिक आप बता रहे हैं वहाँ पर क्या है कि मांग बढ़ जाने से कीमतें बढ़ जाती हैं ना, यानी लोग जो है वो एक चीज की तलब बढ़ जाती है। मैंने इनको आसान अल्फाज में बता दिया, लेकिन ये कि इस तरह जो है वो कीमतों में इजाफा होता है। अब देखिए इसका फायदा, हमारे यहाँ तो वैसे ही आबादी इतनी ज्यादा है,
ہاں اگر اس بنیاد پر ہو تو پاکستان کی معیشت تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بالکل. اچھا اس کا پر فائدہ جو کاسٹ پش کا ہے کسی کو بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو اگر پروڈیوسر نے پرائس بڑھا دی ہے تو اس کا فائدہ پروڈیوسر کو کیا ہوا, اس کے پروفٹ مارجنز تو وہی ہیں, جبکہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کاسٹ پش جو ہمارے جو کاسٹ پش انفلیشنز ہوتے ہیں جو کہ اشیاء کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ پیداواری جو لاگت ہے اس کے بڑھنے سے جو ہماری پرائسز بڑھتی ہیں, اس کے لیے اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ٹولز اور ٹیکنیکس استعمال کرنی ہوتی ہیں, اور وہ مانیٹری پالیسی نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل میجرز لینے ہوں گے, اس کے لیے انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہوگا, مشینری نئی لے کے آنی ہوگی, آپ کا ہیومن کیپٹل کو امپروو کرنا ہوگا. تو وہ پریکٹیکل میجرز ہوتے ہیں, وہ بیٹھے بٹھائے وہ کام نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ویژنریز چاہیے, اور حکومت کو پتہ نہیں ویژنریز کیوں نہیں دکھائی دیتے. ایسے لوگ جو کہ نہیں, وسعت نگاہ بھی ایک کوالٹی ہے سر. جی بالکل. اس کا علم سے اتنا تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر آتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شاید ڈسپلن سے بھی تعلق نہ رکھتے ہوں, لیکن چونکہ وہ ویژن رکھتے ہیں. جتنے بھی ممالک نے دیکھیں تیزی سے ترقی کی ہے, جیسے جرمنی نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے بڑی تیزی سے, پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی تو بڑا دیکھیں نا, چائنا جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے, اس حوالے سے دیکھیں کہ کیسی لانگ ٹرم چاہ رہا تھا کہ آپ یہ موضوع نہ چھیڑیں. مطلب ایک انویسٹمنٹ کی, میں تو اس کی بڑا فیور میں ہوں کہ اگر یہ بن جاتا ہے تو دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہیں گی, لیکن کافی حد تک اگر آپ کی معیشت کو سہارا مل سکتا ہے اگر یہ چائنا سے لے کے اور گوادر تک, اور یہ پورا جو روٹ بن جائے گا. آپ کی جو دبئی کی اور ایران کی بہت حد تک جو ٹریڈ ہے وہ ساتھ آپ ہلکا مسکرا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ پتہ نہیں کیوں باوردی شخص کے بارے میں جب بات کرنے لگوں سلوٹ نکل جاتا ہے میرا. ہاں پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے یہ, لیکن اکانومی سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہوگا, میرا ایسا خیال ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی, نیشنل انٹیگریشن, میں اپنی رائے دے دیتا ہوں پھر آپ بتائیے, اور لانگ سٹینڈنگ بارڈر ڈسپیوٹ بھی ریزالو ہوگا ہمارا, اور جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ بھی ہماری اچھی ہو جائے گی. معذرت, بات یہ ہے کہ میرا ایسا خیال ہے کہ سی پیک کا بنیادی مقصد جو ہے, یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ سے سویلین حکومت سے تھوڑا ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیکیورٹی سٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں آپ ایسے سمجھ لیں, کبھی کبھار کہا جاتا ہے نا کہ جی ریاست بڑی ہے, یہ جمہوریت بڑی ہے. ابھی جمہوریت کے متعلق اتنی بات نہیں کر رہا, ریاست کے متعلق بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ بلوچستان میں سڑکیں نہیں بنانے دے رہے تھے, ٹھیک ہے, سرداری نظام والے. تو ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں. اچھا, ہم نے کیا کیا, سڑک بنا لی ہے. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ بولتے ہیں 70-80% بنائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں 80% سے زیادہ بھی سڑک بلوچستان میں بن گئی. اتنے سال جھگڑا کیا تھا کہ یہ جو سرداری نظام تھا یہ بلوچستان میں سڑک نہیں بنانے دے رہا تھا, اچھا, اور مواصلاتی نظام نہیں بنانے دے رہا تھا, دوسرا فوجی چھاونیاں نہیں بنانے دے رہا تھا. تو ظاہری بات ہے جو ہمارے چائنیز شہری آئیں گے ان کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں فوجی تو چاہیے ہوں گے. تو ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس بنائی ہے اس کے لیے, بالکل, وہ وہاں پہنچ چکی ہے. اچھا, ہمارا کام ہو گیا ہے. اب اس سے جو آگے والی باتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر میں سورج کے نزدیک, اسی لیے میرے خیال سے ہمیں پر نہیں دیے گئے, فرشتوں کو دیے گئے, کیونکہ انسان پھر سورج کے زیادہ نزدیک چلا جاتا ہے, اس کے پر جل جاتے ہیں. تو یہ بہتر ہے آپ نہ جائیں, کیونکہ میں اس سے اسی لیے ہٹ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں علی بھائی, سڑک بن گئی, لیکن ہاں میری جو اس میں جو سمجھ لیجیے کہ اینٹائی تھیسس ہے وہ بالکل اس سے تھوڑا سا ہٹ کے, نہیں آپ کی تھیسس ہے, میری اینٹائی تھیسس ہے. چلے آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کی تھیسس ہے, میری اینٹائی. تو جو میری کنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم اس کی ریزن ہے وہ اکنامک ہے, مطلب, اور اس کیونکہ جو دنیا کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں چائنا جیسے, وہ آپ کے انٹرنل معاملات کو سلجھانے میں آپ کی مدد نہیں کرتے جب تک ان کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ نہ ہو. تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ہم نے انٹرنل جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنی ایک پرٹیکولر وہاں پہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن, انٹرنل جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے, تو اس میں پھر جو چائنا کی انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ کوئی اچھا مطلب پروف نہیں ملتا. نہیں, اس کا ایک اور بھی بتاتا ہوں جی. اس کے علاوہ کیا ہے کہ چائنا نے ایک اپروچ اڈاپٹ کی ہے, وہ ہے اپروچ آف انگیجمنٹ اینڈ ریزالونگ بارڈر ڈسپیوٹس, لانگ سٹینڈنگ بارڈر ڈسپیوٹس. اچھا, یہ آپ کی جو بات ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے, یہ اس پہ کہ چائنا جو ہے ہو سکتا ہے کہ جو اکنامک
آپ سمجھ لیجئے کہ اکنامک انوالومنٹ سے علاوہ اس کی اگر کوئی جو اس کی جو چائنا کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ اس میں انوالو سر وہ خادم آپ کو بتاتا ہے ابھی فوراً آپ بولیں گے یس چائنا نے اپنے آپ کو چاہے وہ سمندر کے حدود ہوں ان کو کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ کیا ہے کہ کچھ جزیرے ہیں جو کہ جو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کچھ جزیرے انڈونیشیا کے نزدیک ہیں کچھ جاپان کے ساتھ بھی اس کا جاپان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے لینڈ ریکلیمیشن کر کے کچھ آئلینڈز کے گرد اپنے ڈیفنس بیسز بھی بنا دیے بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے جو کہ پاک اسٹڈیز کی کتاب میں سے 3-4 صفحے پھاڑ کے ہم نے پھینک دیا ہے جی وہ ہے چین کا کشمیر گلگت بلتستان ندرن ایریاز لداخ کچھ خطے ہندوستان میں کچھ پاکستان میں جن کے اوپر ان کا کلیم ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تاریخ کے 3-4 صفحے پھاڑ کے نہیں ہم نے تو اس کو ہم نے دے دیا نا ان کو ہینڈ اوور کر دیا 1963 میں وہ لیکن پاک اسٹڈی کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا نا 1963 میں ہم نے اپنے ندرن ایریاز کا ایک حصہ چین کو وداؤٹ ڈسپیوٹ خوشی دے دیا لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسی لیے میں بول رہا ہوں سی پیک کا موجودہ منصوبہ ہماری ریاست کے لیے بہت اچھا ہے اچھا وہ یہ ہے کہ جب یہ سڑک بن جائے گی اور گلگت بلتستان کشمیر سے گزرتی ہوئی جائے گی تو پھر یہ ایک جوائنٹ پراپرٹی کے طور پر ٹریٹ ہوگی جس کے معنی یہ ہے کہ چین کا بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ اس ریجن میں آ جائے گا صحیح ہے چین اپنا حصہ وہ جو ہم کلیم کرتے رہے ہیں کشمیر کا وہ اپنے پاس رکھ چکا ہے اس کا نام ہے اکسائی چین صحیح ہے ہاں بالکل ہم نے کلیم ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے اس پر ملیٹریلی انہوں نے اس کو لے لیا ہندوستان سے لیا ہمارے ساتھ تو ان کی دوستی ہے ہم نے تو ان کے ساتھ ریزالو کیا اب جو لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزالو کرنا ہے دیکھیں گلگت بلتستان آج تک لیجسلیٹو اسمبلی کی اس میں ایک ایسپیکٹ آپ کو دیکھیں علی بھائی یہ ایک ٹھیک ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پولیٹیکل اس کی ہو سکتی ہے ان کی انوالومنٹ لیکن دیکھیں جو بھی انوالومنٹس ہوتی ہیں یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ رول آف تھم ہے یہ فورن نیشنل پالیسی کا کہ جو بھی انوالومنٹ ہوگی کسی بھی کنٹری میں اس کے پیچھے اکنامک انٹرسٹ ہوں گے اکنامک اگر امریکہ عراق میں آتا ہے یا کوئی بھی کنٹری کسی بھی دوسرے کنٹری میں جاتا ہے تو اس میں اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اکانومیز ڈرائیو کرتی ہیں آپ کی فورن پالیسی کو بھی آپ کی ٹریڈ پالیسی کو بھی اور آپ کی جو ساری پالیسی صحیح بول رہے ہیں آپ تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا ایک میری بات سن لیجیے کہ اب چائنا اب دیکھیں کہ اور جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ڈیمانڈ پل اور کاسٹ پش کی کہ پیداواری لاگت کے بڑھنے سے جو قیمتیں بڑھتی ہیں تو چائنا ابھی تک جو بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہا ہے وہ جو دوسری دنیا کی جتنی بھی پورٹس استعمال کر رہا ہے اس سے اس کی جو پرائسز ہیں وہ جب بھی دوسرے کنٹریز میں جاتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں ہمارے پاس جو گوادر پورٹ ہے اگر وہ اس کے تھرو ٹریڈ کرتا ہے تو اس کی جو پرائسز ہیں میرے پاس ایک سٹڈی پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ پروڈکٹ کی پرائسز 50% تک ریڈیوس ہو سکتی ہیں صرف ریٹ کی مطلب ہاں صرف اس کے یہ لاجسٹیکل اس کی جو روٹس ہیں اس کے چینج ہونے سے ٹھیک ہے جی اس میں اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے علاوہ ٹیکسز اور بھی بہت ساری چیزیں اب جب تو چائنا کا جو پرائم موٹیو ہے وہ گوادر پورٹ تک پہنچنا ہے بالکل ان انٹرپٹڈلی اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دو انٹرنیشنل جو ہمارے جو اسلامک برادر کنٹریز ہیں وہ ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے اب میں نام نہیں لوں گا تو دونوں کی پورٹس جو ہیں اگر یہ بن جاتا ہے آپ کا گوادر پورٹ اور یہ لنک ہو جاتا ہے چائنا سے دو ہیں میں تو سمجھ رہا تھا ایک ہی ہے دو ہیں اچھا دو برادر اسلامی ملک ہیں بالکل وہ جن کے لیے اماں کر پیارے اماں گٹڑو کو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بالکل تو ان دونوں کو آپ کی یہ جو پورٹ ہے یہ بہت زیادہ اکنامیکلی ہٹ کرے گی تو وہ دونوں اس چیز میں وہ نہیں ہے اس فیور میں نہیں ہے کہ آپ کی یہ پورٹ بنے تیسرا یہ کہ آپ کا جو کیپٹلسٹ بلاک ہے جس میں امریکہ ہے وہ بھی اس فیور میں نہیں ہے انڈیا بھی اس فیور میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پریزنٹلی یہ جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش آپ سمجھ لیجیے کہ ہو رہی ہے کہ تاکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ جو ہے نا اس کو پروجیکٹ کو ٹھپ کر دیا جائے لیکن یہ ٹھپ ہونے والا نہیں ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں اور بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ سی پیک کا وہ عنصر یا وہ حصہ جو کہ سر آپ کے پاس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس پہ ہم نے کامیابی سے جو کام بھی کر لیا ہے جو باقی ہے وہ سویلین حکومت کا ہے دیکھیں وہ کیا کام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو جاری رکھتے ہیں
ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے میزبان و مہمان کے کردار میں. جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایسپیکٹ پر, میں نے آپ کو روک دیا, آپ مثبت اسپیکٹس بتا رہے تھے, آپ ضرور بتائیے, مکمل کر لیں اپنی بات کو پھر ہم آگے چلیں. بالکل, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میری بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ فارن پالیسی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو بھی انوالومنٹ ہوتی ہے کسی کنٹری میں اس کے پیچھے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو جو چائنا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ گوادر پورٹ تک پہنچ جائے تاکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دو بڑے کنٹریز جو کہ ہمارے اسلامک برادر کنٹریز ہیں, اور انڈیا کا تو ہم نام بھی لے سکتے ہیں, انڈیا اور کیپٹلسٹ بلاک, وہ اس پورٹ کو بننے نہیں دے گا. وہ کیوں بننے نہیں دے گا؟ وہ اس لیے بننے نہیں دے گا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے کیپٹلسٹ کنٹریز افیکٹ ہوں گے, اور ان کے لیے جو چائنا کی انٹرنیشنل جو آپ سمجھ لیجیے کہ مونوپلی یا اس کی جو اکنامک پاور ہے وہ اور بڑھے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر ورلڈ پاور کا مطلب ہے اکنامک پاور, دنیا میں جو بھی کنٹریز اکنامکلی اسٹرانگ ہے وہ ورلڈ پاور ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ کنٹریز کے اگینسٹ. اب یہاں پہ ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ سازش نہیں ہے. وہ پاکستان کے بجائے کوئی اور بھی کنٹری ہوتا وہ یہی کرتے. یہ پاکستان یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اگینسٹ سازش نہیں ہے, یہ وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیو کر رہے ہیں, جو کہ اکنامکس کی لینگویج میں جسٹیفائڈ ہے. آپ اپنے اکنامک جو انٹرسٹ ہے اس کو سیو کریں, وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیو کریں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ویسے آپ کو بتا دوں اپنی جو اکنامک آپ نے باتیں کی اس سے ایڈیشن میں آپ کو بتا دوں, اور سم اپ بھی کر لیتے ہیں اس کو. میرے خیال سی پیک کا بنیادی جو فائدہ ہوگا پاکستان کو, سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کشمیر, گلگت بلتستان اور ندرن ایریاز کے اندر ہمارا جو ایک لانگ اسٹینڈنگ بارڈر ڈسپیوٹ ہے اس کی کافی حد تک ریزولوشن ہو جائے گی جہاں تک چین کا تعلق ہے. نمبر 1 میں جیو اسٹریٹجک آپ کو بتا دیتا ہوں, اکنامک آپ نے سارے بتا دیے. نمبر 1 یہ بڑا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جانب اب ہندوستان میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا, کیونکہ پاکستان اور چین کی جب یہ سڑک وہاں سے گزر رہی ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے موبلائز کرنا ان کو بھی اور ہمیں بھی بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی. بالکل. نمبر 2 ہمیں جو بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ بلوچستان نگلیکٹ ہوا تھا کافی عرصے سے مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے. اب وہاں پر بہت سارے تعلیم و صحت کے شعبے میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں, بالکل صحیح. مواصلات اس وجہ سے ضروری تھی کیونکہ وہاں تعلیم و صحت کے شعبے میں وہاں کا جو مقامی نظام رائج ہے وہ رکاوٹ ڈالتا تھا. بالکل. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کبھی کبھار گمراہ ہو جاتے ہیں, ملک کے نظریے کو سمجھ نہیں پاتے. بالکل. تو ان کو دوبارہ سے قومی دھارے میں واپس لایا گیا ہے. بالکل. لیکن کچھ پتہ نہیں, لوگ اپنے رستے سے بڑی جلدی ہٹ جاتے ہیں. تو بڑا ضروری یہ تھا کہ نہ صرف کہ اس سڑک کا اور اس مواصلاتی نظام کا تحفظ کیا جائے بلکہ اس طرح سے بھی بلکہ ہماری ریاستی حدود کی بھی حفاظت بڑی ضروری ہے. یس آف کورس. اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کانسٹیٹوئنٹس ہمارے جیوگرافیکل بارڈرز, جس میں ظاہری بات ہے بلوچستان پورا صوبہ شامل ہے, اس کے اندر ہماری جو پریزنس اور کنسولیڈیشن بہت ضروری ہے. ان ویو کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے برادرانہ جو جن لوگوں سے دو برادر اسلامی ملک ہیں جی, جن کی ہم سے بڑی لگتی ہے, جی بالکل, جن سے ہماری بڑی لگتی ہے, ادھر بھی ہے نا بارڈر پہ ہمارے دونوں بہت زیادہ لگتی ہے, لیکن ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ ہماری جان لینے کے لیے تیار. مطلب یہ سمجھ لیں آپ بات, جو بھی غلطی ہو گئی حذف کر دیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پر یہ مین کام ہو جائے گا. ہاں تو اس میں چلیں آپ کی بات یہ میں نے ایڈ کر لیں, دونوں کو ایڈ کر لیں, بنڈل کر لیں, اکنامک انٹرسٹ بنڈل کریں, یہ بھی ہے. تو وداؤٹ جو بھی اس کو سسٹم کو پرسیو کرے یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی پارٹی اس میں انوالو ہے, یہ ایٹ دا اینڈ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو چلنا چاہیے. لیکن مجھے ڈر ہے, جو کہ آپ کو بھی جس چیز کا خدشہ ہے, کہ یہ پروجیکٹ چلے گا نہیں, کیونکہ اس کے اگینسٹ اکنامک وہ والا ہم نے کر لیا ہے. یہ کام ہم نے جو دو کام کرنے تھے ہم کر لیے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس پروجیکٹ کا مین پرپز ہے وہ سرو نہیں ہوگا, کہ وہ کنیکٹ نہیں ہو سکے گا ہماری پورٹ سے, اور وہ ایک تھرو نہیں, وہ یہ بھی ہو جائے گا لیکن اکنامک بینیفٹ ریپ نہیں کر سکیں گے ہم. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیو اسٹریٹجک اور ڈیفنس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ ہم اچیو کریں گے, جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک مختلف ادارہ ہمارے ملک کے اندر اس کو دیکھ رہا ہے کہ جہاں ہمیں ریاستی حدود کا تحفظ اور نیشنل سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں اس سے پہلے وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ تھے, تو ظاہری بات ہے ان کا بھی کافی اس میں انپٹ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی حد تک آپ کو جو ہے نا معاشی فائدہ ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ جو میرا بھی خدشہ, آپ کا بھی یہ خدشہ ہے کہ لانگ ٹرم میں وہ اکنامک بینیفٹس ہم نہیں لے پائیں گے, لیکن
روڈس جب بنتی انفراسٹرکچر بنتا ہے تو آٹومیٹیکلی اکنامک بینیفٹس تو آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو ریئل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مقصد ہے اس کا کہ جو یہ کنیکٹ کرے ہمیں پوری دنیا کے ساتھ اور چائنا کا جو ٹریڈ ادھر سے آئے, اگر یہ اس کا مقصد سرو نہیں ہوتا تو پھر یہ اس روڈ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا بنیادی جو مقصد ہے اس روڈ کے بنانے کا وہ پورا نہیں ہوا. تو گورنمنٹ کو یا جو بھی پالیسی میکرز ہیں یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو اس چیز کو انشور کرنا ہوگا کہ یہ روڈ جس مقصد کے لیے بن رہی ہے کیا وہ اپنے اس پرپس کو سرو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. سر دیکھیں ادھر میں مکمل سم اپ کر دیتا ہوں. ہر آرگنائزیشن نے اپنے اپنے آبجیکٹیوز کو دیکھنا ہے. سویلین گورنمنٹ کا اپنا کام ہے, احسن اقبال صاحب کا اپنا کام ہے, اسٹیبلشمنٹ اداروں کا اپنا کام ہے, سیکیورٹی اداروں کا اپنا کام ہے. اب ہر آدمی اپنے اپنے آبجیکٹیو پورے کر رہا ہے. اب کوئی شخص اپنے آبجیکٹیوز کمپلیٹ کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, اب اس کی مرضی ہے, جو نہیں کر رہا وہ سویلین حکومت کی ذمہ داری ہے. کنٹری مینجمنٹ جو ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی ایک آرگنائزیشن لیڈ, وہ اگر ایک آرگنائزیشن لیڈ بھی کرتی ہے تو وہ باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ میں لے کے لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو. جی تو اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی اخبار کی شرطوں پر آ جاؤں, کیونکہ سی پیک کے اوپر اتنی بات ہوئی, یقین کریں اب تو میری چھیڑ بن گئی سی پیک. مجھے گھر میں جس نے چھیڑنا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں سی پیک بن جائے گا, میں پھر چھڑ جاتا ہوں. تو میں کہتا ہوں ہاں بھائی بن تو جائے گا, لیکن فوائد بھی اتنے, کیونکہ چنوٹ میں بھی تو سونا مل گیا تھا. ہاں وہ مل گیا تھا, وہ غائب بھی ہو گیا. گھر کے کوئلے کا کیا ہوا تھا, روبی مائنز تھیں, ان کا کیا ہوا, ریکو ڈک تھا, اس سے پہلے سینڈ ڈک تھا. تو ہمارے جو ریکو ڈک اور اس طرح کی جو بھی سینڈ ڈک ذوالفقار آباد تھا, اس سے پہلے عمان بنا رہا تھا گوادر, اس کے بعد سنگاپور بنا رہا تھا گوادر, اس کے بعد پتہ نہیں کون بنا رہا تھا گوادر. سر یہ سب باتیں میں نے سنی ہے بچپن سے, لیکن ایک ادارہ مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں چلتا رہتا ہے. باقی ادارے جو ہیں, اس دفعہ وہ ادارہ اس نے گارنٹی دی ہے کہ سی پیک بنے گا. چلیں میں اگر سر انہوں نے بنا لی ہے نا, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مان چلیں آپ اخبار سر آگے چلوں. سندھ ایکسٹینڈز رینجرز اسٹیپ. جی جی نو تب سر. اچھا یہ نواز شریف صاحب کنی صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں, کنی صاحب سے میٹنگ, ارے صدر پاکستان ممنون حسین صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف کالڈ آن پریزیڈنٹ ممنون حسین ایٹ ایوان صدر آن منڈے. سوری اب تھوڑی سی غلطی ہو گئی, ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے, پہچان میں نہیں, وہ میری چشمہ صحیح نہیں ہے تو میں پہچان میں نہیں آ رہے تھے. اچھا خیر, نثار صاحب کا بیان آیا, یہ کیا ہے اخبار کے, میں جتنے بیانات ہیں پڑھ ہی نہیں سکتا, حالات اس طرح کے. اکنامکس کے پھر تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر فیڈ بیک دے دیں. جو ہمارے سوالات ہیں, جو سوشل اس کے ہے, اس کا ہماری سٹاک پہ خصوصاً جو رینجر والا ہے, اس کا سٹاک پہ میرے خیال میں شاید ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے, جو کہ پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. یس, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے چند سوالات بھی آئے ہیں. تو کچھ لوگوں کے سوالات کنٹینشنز ہیں, اب میں لکھ کے لے آتا ہوں ان کو تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو چند لوگوں کا یہ ہمارے چینل سے منسوب سوال ہے کہ چند لوگوں کو دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے, تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ چاہیں تو سوشل میڈیا پر ہم بہت زیادہ متحرک ہیں. جی جی. تو جو اگر ہم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ متحرک ہیں تو آپ کیا کیجئے کہ آسانی یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہمارا ایک چینل ہے بزنس پلس کا. اچھا. تو یوٹیوب کے چینل کے اوپر چلے جائیے تو آپ پروگراموں کی ساری ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائیو اسٹریمنگ بھی ہمارا چینل کرتا ہے. تو لائیو اسٹریمنگ کے تحت جو ہے وہ ہم اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے, تصور کر لیجئے کہ لائیو اسٹریمنگ کے اندر ہم لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں, پورا چینل دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. اس کے علاوہ جناب یوسف میمن صاحب نے پراپرٹی ٹیکسز کے متعلق پوچھا ہے. تو جناب پراپرٹی ٹیکسز کے متعلق ہماری جو مختصر مؤدبانہ رائے ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس کے اوپر مسئلہ جو ہے وہ جزوی طور پر حل ہو چکا ہے. آگے اس کے جو چیزیں پتہ لگیں گی وہ علیحدہ ہے. احسن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سلک بینک کے متعلق کوئی بات کی. میں نے سلک بینک کے متعلق کوئی بات, روٹ کے متعلق ہم نے سلک روٹ کے متعلق بات کی ہے, سلک بینک کے متعلق کوئی بات نہیں کی. آپ کے کہنے پر بینکنگ سیکٹر کے متعلق بات کی تھی. اس کے علاوہ شرجیل عباسی صاحب نے بھی ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے متعلق اپنا بڑا تفصیلی سوال پوچھا ہے. اس تفصیلی سوال کو بھی کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اندر شامل کریں. انہوں نے پوری اس جسے آپ کہہ لیجئے کہ جتنی, یہ تو شکر کریں آپ انڈیا میں کیپٹل گین ٹیکس دیکھیے کتنا 30-35% تک جا کے بنتا ہے پہلے 3 سال میں. پہلے 3 سال سے, یعنی اسپیکولیشن کو وہ لوگ روکنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ سید طاہر صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی خبر بتائی ہے, لیکن میں اس خبر کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. سید طاہر صاحب کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بروکر انویسٹر کے تعلقات ہمیشہ برادرانہ اور دوستانہ ہونے چاہیے. انہوں نے بروکر کے متعلق کو لکھا ہے
کہ بروکر اور انویسٹر کا ڈسپیوٹ ہو گیا جو بہت ہی سنجیدہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے یہ زہر قاتل ہے. قاتل ہے. جو انویسٹر اور بروکر ہے اگر جب تک وہ ایک لائن پہ نہیں ہوں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ اس سے بہت زیادہ اس پہ ایفیکٹ ہوگا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ میرے ایک استاد تھے حارث نہیں کامران اعظمی صاحب. جی حارث اعظمی صاحب تو ستارے دیکھتے ہیں. تو کامران اعظمی صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ یار لوگ اپنے رشتہ داروں کا قتل تک معاف کر دیتے ہیں لیکن معاشی قتل اپنا معاف نہیں کرتے. تو بی ویری کیئرفل ان ڈیلنگ اور ہینڈلنگ ود مانیٹری میٹرز. بالکل. تو یہ انہوں نے کہا تھا. اس کے علاوہ رومیل دادا صاحب نے بھی اپنے سلام ولام بھیجے ہیں, ان کو وعلیکم السلام کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں سوالات, بہت لمبی جو میں کہوں گا کہ فہرست ہے سوالوں کی. کیپٹل گین ٹیکس کا میرے خیال میں زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ کافی حد تک آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو بنیادی اس کی وجہ یہ تھی کہ ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بہت ہی ایکسپونینشیل ریٹ پر بڑھ رہی تھی. جی. اور اگر آپ کوئی ایک چیز آج خرید رہے ہیں تو 3-4 مہینے کے بعد اس کی پرائسز آپ کو پتہ چلا کہ 10-20% یا 30% بڑھ رہی ہیں. تو گورنمنٹ کے جو اکانومسٹ ہیں اپنے ان کے ٹیکسز کے بینیفٹ کے علاوہ وہ یہ سمجھ رہے تھے یا وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ اسی طرح سے جاری رہا, یہ جو انبرائڈلڈ ہارس ہے, بے لگام گھوڑا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ میں جس طرح سے وہ آپ کا وہ سب پرائم مورگیج والا وہ سسٹم ہوا تھا کہ آپ کا وہ یہ جو ببل ہے, آرٹیفیشل پرائسز بڑھتی جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایک دم سے وہ پرائس کا ببل پھٹ جائے گا اور ایک دم سے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. تو ایک تو چیز ان کے ذہن میں یہ تھی, یہ تو خیر ان کو ایک سالڈ ایکسکیوز مل گیا. دوسرا گورنمنٹ کے پاس ایک ٹیکس اکٹھا کرنے کا ایک ایونیو بھی بن گیا. تو ان دونوں کو انہوں نے ملا کے یہ کہا کہ اس کو بہانہ یہ بنایا جو کہ بالکل صحیح بھی ہے. کسی حد تک کیپٹل گین ٹیکس کسی حد تک لگانا چاہیے تھا. اب یہ جو پرسنٹیجز جو بھی سیٹل ہوئی ہیں اس سے میرا اور آپ کا ایگری کرنا یہ ضروری نہیں. 3 سال کے بعد تو لگے گا ہی نہیں نا اگر آپ انویسٹمنٹ کرو گے تو پھر. ہاں لیکن 3 سال کا پیریڈ لوگ کہہ رہے زیادہ ہے. اگر اس کو 1 سال کر دیتے تو پھر بھی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ کی اس کی فریکوینسی ہوتی ہے 3 سے 6 مہینے. تو 1 سال میں کسی حد تک جو بہت ہی سیریس انویسٹر ہوتا ہے وہ اپنے جو فائنینسز ہیں اس کو ہولڈ کرتے ہیں. تو اس سے بڑا ایک ہیلدی کائنڈ آف ریل اسٹیٹ کرتے ہیں کہ 1 سال تک جو ہے نا بالکل وہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں تو چیز یہ ہو رہی تھی کہ فائل یہاں سے پکڑی اور وہاں پہ دے دی. تو کم سے کم 1-1.5 سال آپ کر دیں. 3 سال جو کمپیریٹیولی زیادہ ہے جو کہ, اور میری بھی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جو ریئل اسٹیٹ والے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 سال کے لیے فائنینس ہولڈ کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر 3 سال سے پہلے ہم اگر بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ہمارا جو گین ہے وہ اتنا نہیں ہے. تو بہرحال یہ اوورآل تو ایک اچھا اسپیکٹ تھا, کیپٹل گین ٹیکس لگانا چاہیے تھا, لیکن اس کی جو ڈیوریشن اور اس کے جو پرسنٹیجز ہیں اس کے لوگوں کو بہت سارے اس پہ ایپلیکیشن پہ آپ کو ایشو ہے, اور ایپلیکیشنز پہ بھی بالکل. مجھے ایک تھوڑا سا میرا آبجیکشن یہ ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا ہمارے زیادہ پیریڈ ہے. بزنس مین نا بڑا ڈیلیگیشن بنا کے یہاں سے جاتے ہیں. جی وہ خیر لطیفہ بڑا عجیب سا ہے کہ پھر میں انہوں نہ ہی سمجھا, لیکن جن لوگوں نے یہ لطیفہ سنا ہوا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے میری کیا بات میں نہیں, لیکن نہ کسی حد تک ہاں تو کی انہوں نے. آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ 10% 20% تک باتیں ہو رہی تھی, پھر اس کو کم کر کے ایک پرٹیکولر لیول پہ لے کے آئے. نہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن یہاں سے نا ہمارے اسٹاک بروکر بھی اسی طرح ایک دفعہ گئے. اچھا کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگنے دیں گے, آپ گنڈاسا ہاتھ میں لے کر یہاں سے روانہ ہوئے اسلام آباد, ہم چھوڑیں گے نہیں, اور کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگ سکتا. سلطان رحیم مرحوم کی یاد تازہ کر دی. بس وہ وہاں پہنچے جی وہاں پہنچے تو فوراً چائے پاپے کھانے کے بعد بالکل پولے ہو گئے. پولا ہوتا ہے بندہ بالکل نرم ہو جاتا ہے, پاپے بھی پولے ہوتے ہیں. ہاں وہ بالکل پولے ہو گئے, پولے ہو کے واپس آ گئے کیپٹل گینز ٹیکس منظور کر کے. اور مطلب یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی ایسی چیز ان کے پاس موجود ہو جو انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دی ہو کہ جی اگر آپ نے کیپٹل گینز ٹیکس کو منظور نہ کیا تو پھر آپ کی بھی فائلیں ہمارے پاس ہیں. نہیں میں ایسا کہہ رہا ہوں سپوزیشن, آپ سب اور کیا بول رہے ہیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں. ابے بھائی آپ سٹیک ہولڈر کہاں سے ہو, آپ تو انٹرمیڈیری ہو. بروکر از این انٹرمیڈیری. بروکر کے ساتھ جب تک انویسٹر نہیں ہوگا تو وہ تو آپ بروکر کی ویلیو نہیں رہے گی. بروکر جو ہے بروکر کی اسٹرینتھ انویسٹر ہے. انویسٹر آپ انویسٹر کو تو لے کر نہیں گئے, وہاں جا کے آگے بڑھی اسٹیک ہولڈروں کے ساتھ بات کر لی. اسٹیک ہولڈروں سے کیا بات کر لی ہمارے ملک کے اندر. آپ تو دوسرے کے پیسے کو جو ہے وہ اس کو سجیسٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا دوسرے کے پیسے سے کھیل رہے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ, لیکن یہ کہ آپ ان کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنے فائنینسز تو آپ کی تو ایکسپرٹیز اس میں ہوتی ہے نا.
بڑے یہاں سے چودھری بن کے گئے تھے, آج چھوڑیں گے نہیں ہو, یہ کر دیں گے ہم تو, کیپٹل گینز ٹیکس لگا تو ہم بند کر دیں گے سارا کچھ. وہاں پہ گئے ایسا انہوں نے پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی تھی ان کے پاس, انہوں نے 15 منٹ کے اندر ان کو چائے پاپے کھلائے. اس کے بعد یہ بول رہے ہیں کیپٹل گینز ٹیکس تو بہت بیسٹ ہوتا ہے, بہت انگلش ہے, یہ تو ہونا چاہیے, اتنے سارے ملکوں میں لگتا ہے. اور وہ کر کے یہاں واپس ہماری ساری مانگیں پوری ہو گئیں. وہ جیسے مجھے یاد ہے سی بی اے میں ایک مل میں کام کیا کرتا تھا, تو وہاں پر سر یونین ہوتی ہے, جی یونینز ہوتی ہیں, سی بی اے انہیں کہتے ہیں, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کہتے ہیں. وہ مینجمنٹ سے انہوں نے نا پیسے پکڑنے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, سی بی اے والوں نے اپنے لیے, تو مزدوروں کو کھڑا کر دیتے تھے گیٹ پر, وہ شور مچاتے تھے. یہ ٹپیکل انڈین فلم سٹائل ہے نا, نہیں پاکستان میں بھی ہوتا ہے یہ. اور وہ جناب وہ کھڑے ہو جاتے تھے, مل مالک کو اندر نہیں گھسنے دیں گے, وہ مل مالکوں کو زد و کوب کرتے تھے, اسٹاف کو بھی زد و کوب کرتے تھے, ہماری مانگیں پوری کرو, تنخواہیں. اندر جاتے تھے, پیسے پکڑتے تھے, پیسے پکڑتے تھے, اندر جا کے باہر آتے تھے, کہتے تھے ساری مانگیں پوری ہو گئی. اب یہ سارے مسئلے مسائل کو علی بھائی جو پہلے دن کی بات نہیں میں کر رہا, ان کی بات نہیں کر رہا, سی بی اے کی جس کی بات ہو, یہ سارے کو آپ کنیکٹ ہم کرتے ہیں سوسائٹی سے. میرا ہمیشہ سے یہی جو میرا پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ اکنامک پرابلمس کی جڑ آپ کی سوسائٹی ہے. سوسائٹل نارمز, سوسائٹل ایجوکیشن, سوسائٹل ویلیوز اور سوسائٹل ٹریننگز جو ہیں وہ آپ کی اکنامی کو ریفارم کرتی ہیں. اب یہ جو ساری چیزیں اگر آپ کی ایجوکیشن میں, اور اگر ہم نے ان کو سکھایا ہوگا کہ بھائی اس طرح سے یہ رشوت نہیں لینی ہے, یہ ساری چیزیں, اخلاقیات اگر سکھائے ہوں گے تو کیسے وہ لوگ ایسے آگے بارگیننگ کریں گے اور پیسے پکڑیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. وقت ہمارے پاس مختصر تھا, جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ پراپرٹی والا بھی یہی ایشو ہوا کہ جب بیوی نے خاوند سے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں تو میکے روٹ کے چڑی جاتی ہے. وہاں خاوند آتا ہے, بات ایک بھی نہیں مانتا, لیکن بیوی پھر مجبوراً اس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے. چلو آیا تو صحیح. وہاں بھی یہ ایک علیحدہ چیز ہو گئی. لیکن اسی طرح جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس بھی ریئل اسٹیٹ والے گئے, انہوں نے بولا اے مان جا, انہوں نے کہا میں نہیں مانتا, انہوں نے کہا اے مان جا, انہوں نے کہا اے بھی نہیں مانتا, انہوں نے کہا او مان جا, کہنا وہ بھی نہیں مانتا, کہنا چل پھر کچھ تے مان جا, انہوں نے کہا آؤ پریس کانفرنس کریے, میں سب کچھ مان گیا, تو اسی بھی مان گئے, دونوں راضی. That's how it takes place. تھوڑا بہت ہوا ہے, تھوڑا بہت ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ پری پلانڈ ہوتا ہے کہ گز کھینچ لو پھر سوا چھوڑ دو, تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو آپ کا بہت شکریہ شجاعت مبارک صاحب, آپ شامل گفتگو ہوئے, کافی نظریات و خیالات آپس میں ملتے ہیں, اور کبھی کبھار گفتگو میں لطف اور مزہ بھی آتا ہے. تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ فرکشن ہو تو پھر تھوڑے شعلے بھی بھڑکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اتنے نہیں ہو پاتے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ متحرک بزنس پلس کے ٹویٹر اور فیس بک کے پتے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. جن لوگوں کو شکایت ہے ان کی شکایت اس طرح سے دور ہوتی کہ یوٹیوب کے اوپر تمام ویڈیوز میسر ہو جاتے ہیں. علی ناصر آپ کا خادم بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ متحرک ہے. گوگل پہ جائیے گا, علی ناصر بزنس پلس لکھیے گا, میں ضرور مل جاؤں گا. آج کے لیے مجھے جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.